जनाब, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो हम अपना गालिब का सफ़र जारी रखते हैं। अगली गज़ल है उनकी, बहुत ज़बान ज़द आम गज़ल है। और कहते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इंतहाई खूबसूरत शेर है छोटी सी बहर में। जिस सातिदा ने कहा है कि ये वो शेर है कि मीर को भी जिस पर रश करना चाहिए। अफसरदगी को बहुत ही खूबसूरत पैराए में बयान कर दिया। अब मुख्तसरन, यानी पहले ये हाल था कि हाल दिल पे, यानी दिल की खलाबाजियाँ और इश्क और तगोदो देख कर हंसी आती थी कि किन चक्करों में पड़ा हुआ है। अब अफसुर्दगी और पशमुर्दगी का वो आलम है कि उस पर भी हंसी नहीं आती। फिर कहते हैं कि जानता हूँ सवाब ताअत और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। और फिर कहते हैं क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। गालिब ये कहते हैं कि मेरी चीखो पुकार से, नाला और फरियाद से महबूब लुत्फ़अंदोज़ होता है। मुझे उसी वक्त याद करता है जब मैं चीखना बंद कर दूं या मेरे शोर गौगा की फरियाद की आवाज़ उसके कानों में ना जाए। गोया अगर खामोश हो तो मेरी तरफ उसकी तवज्जो होती है कि क्यों खामोश हो गया, मरमरा तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि वो इनके रोने पीटने से हद हासिल करता है। अब गालिब के जैसे अशार हैं कि इट्स नॉट ओनली द बिलवेड डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम द लवर्स लेमेंटेशन, बल्कि ज़िंदगी के और मामलात में भी याद करते हैं का मतलब ये भी महबूब भी हो सकता है, कोई जिससे आपका काम हो, या कोई बादशाह साहिब हैसियत कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी सदाओं को इग्नोर करे। और अगर आप खामोश हो जाएं तो अपना मुकदमा बयान नहीं कर सकते। फिर इसमें याद करना उर्दू में जो है वो सिर्फ ये नहीं याद आने के मानी में इस्तेमाल नहीं होता है। याद करना जो है उसका मतलब ये भी होता है कि अपने पास बुलाते हैं या हाजिर होने का हुक्म देते हैं, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। गालिब इस तरह दोहरे मानी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे जैसे मुल्कों की हालत को भी समझा जा सकता है कि जहाँ पे साइलेंट मेजॉरिटी आप कहते हैं, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती, इलेक्शन के वक्त फिर उनकी आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब सियासी जमातें बेआवाज़ लोगों को आवाज़ देती हैं और फिर उनको बेआवाज़ कर देती हैं। फिर आगे इस गज़ल में कुछ बहुत अच्छे अशार हैं। दाग़े दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी एचार अगर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस शेर का पस मंज़र ये है कि गालिबन 1851 में बहादुर शाह जफ़र ने हज का इरादा किया था। तो गालिब ने फिर ये कहा कि गालिब अगर इस सफ़र में मुझे साथ ले चलें, हज का सवाब नज़र करूँगा हुजूर की। शौक़ भी था उन्हें, फिर अपनी कमाईगी या एशिया का भी एहसास होता था। हरमैन शरीफैन नजफ़ अशरफ जाने का उन्हें बड़ा शौक़ था हमेशा। एक दफ़ा लखनऊ के बारे में लिखते हैं कि मक़ते सिलसिले शौक़ नहीं है ये शहर, अज़्म सैर नजफ़ ओ तौफ़ हरम है हमको। बट उसके साथ साथ उन्हें इस ख्याल ने भी हम परेशान किया। फिर उम्र तो सारी गुनाहों में गुजर गई, अब खाने खुदा में जाते हुए शर्म आएगी। अगली गज़ल के कुछ अशार काबिल बयान है, गौर आप ख़ुद भी कर सकते हैं। बहुत सादा और ख़ूबसूरत अशार हैं कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ,
کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ اس کے بعد جب خدا سے سوال کرتے ہیں تو اگلے 3 اشعار اسی استفہام کا حصہ ہیں۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشو و ادا کیا ہے۔ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ مختصراً ان 4 اشعار میں سلیقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب تیرے سوا کوئی واقعی موجود نہیں ہے تو یہ جو ہنگامہ، چہل پہل، حسن نظر آتا ہے، یہ آخر ہے کیا۔ مطلب غالب کا یہ ہے کہ یہ دنیا میں گوناگوں ہنگامے اس قدر کشش کا باعث ہیں کہ انسان اس میں الجھنے سے باز نہیں رہ سکتا، جبکہ اے خدا حقیقی وجود صرف تیرا ہے اور ہمیں تیرے سوا کسی سے وابستگی ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو چیزیں، دلکش چیزیں تو نے پیدا کی ہیں، یہ ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں کہ گویا ہم سراب میں محو ہو کے دریا کی طلب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ آگے پھر غزل اپنے نارمل ڈگر پہ آ جاتی ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ جلاد سے ڈرتے ہیں، نوائز سے جھگڑتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے، جس بھیس میں جو آئے۔ تو اس میں جلاد واعظ کی مثال دی ہے، ایک پریشان کرتا ہے، ایک تکلیف دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ پریشانی، کلفت، رنج، تکلیف سب خدا کی طرف سے ہے۔ اگر جلاد قتل کے لیے آتا ہے تو اسے ہم تیرا حکم، تیری رضا سمجھتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ بیتے گی وہ تیری رضا اور تیرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، تیری قضا میں ہم راضی ہیں اور تیرے امر کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح واعظ ہمیں ڈرائے، پھندے ڈالے، جھگڑے، ہم اس سے بھی نہیں جھگڑتے کہ ہماری لو تجھ سے لگی ہوئی ہے، اور ہمارا جو وعظ و نصیحت ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ مطلب یہ کہ خدا سے لو لگانے کے بعد اب جو ایریٹنٹس، ٹریبولیشنز ہیں زندگی کی، وہ سب مٹ گئے۔ اب کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی آزمائش ہو، واعظ کا بھیس بدلے یا جلاد کا یا محتسب کا، ہمارے لیے وہ سب برابر ہیں۔ ہمارے نظر میں تیرے سوا اب کوئی نہیں۔ اگلا شعر مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں اہل طلب کون سنے طعنۂ نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ یہ ایک خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل طلب کو لوگ برا کہتے ہیں، کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز، وہ جو محروم تمنا ہے برا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نہ حاصل کرنے کا جو طعنہ اہل طلب کو یا ہمیں دیتے ہیں دیگر اہل طلب، وہ سننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی حقیقت کے طلبگار ہیں وہ ہمیں یہ طعنہ دیں کہ اس نے حقیقت کو ڈھونڈا اور نہ پایا، تو ہم لوٹ کے ناکام نہیں آنے کے۔ اگر حقیقت ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس کی تلاش میں اپنے آپ ہی کو فنا کر دیں گے، اور فنا کر دیا تو اب صرف 2 صورتیں ہیں حقیقت کی آرزو اور تمنا میں۔ وہ یہ کہ یا تو مطلوب کو پالیں، یا مطلوب کی جستجو میں، اس کی آرزو میں، اس کی خواہش میں، اس کے راستے میں اپنے آپ کو تباہ کر دیں۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈھونڈنے نکلیں، نہ پائیں، پھر واپس آ جائیں اور لوگوں کے طعنے برداشت کریں۔ سچ از دا ڈٹرمنیشن آف غالب۔
پھر کہتے ہیں اپنا نہیں وہ شیوا کہ آرام سے بیٹھیں، اس در پہ نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے۔ یعنی ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم تھک کر آرام سے کہیں بیٹھ جائیں۔ ہم محبوب حقیقی کے دروازے پر پہنچے اور جب دیکھا وہاں بار نہیں ملتا، یعنی اپنے جستجو کا آرزو کا کوئی پھل نہیں ملتا، کعبہ چلے گئے کہ چلو اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نہیں ملا تو کوئی اس مقدس مقام کی زیارت کرائیں جو اس کے نام سے منسوب ہے، جیسے اس کا گھر جانا جاتا ہے۔ تو غالب یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ عبادت باری تعالیٰ کا یا خدا سے منسوب ایک ظاہری نشان ہے، اور اس کا جو بھی تقدس ہے وہ ذات باری تعالیٰ سے نسبت میں ہے۔ ہم اپنی تگ و دو اسی دائرے میں رکھیں گے جو کہ مقرر کر دیا گیا، یعنی اصل آرزو محبوب حقیقی سے وصال کی ہے، اس کے حضور میں باریاب ہونے کی ہے، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ نصیب نہ ہو تو کعبے کی زیارت میں بھی تعامل نہیں ہے، کیونکہ کعبہ بھی اسی کے نام سے منسوب ہے۔ پھر اگلی غزل ہے کہ پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، سینہ جویائے زخم کاری ہے، قبلہ مقصد نگاہ نیاز، پھر وہی پردہ اماری ہے۔ اماری جیسے ایک دفعہ بیان کیا جا چکا کہ ہاتھی پہ یا اونٹ پر وہ جو محمل جسے بناتے ہیں جس میں سواریاں بیٹھتی ہیں خصوصاً خواتین، اس میں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تب یہ جو پہلے میں نے شعر کی تشریح آپ کو بیان کی ہے، یہ اسی قسم کا مضمون ہے کہ پھر وہی محمل میری نگاہ نیاز کا اصل مقصد بن گیا ہے، جس میں محبوب پردہ نشین ہے۔ تو پردہ نشین سپوزٹلی پردہ نشین یا ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، تو یہاں آپ دیکھیں کہ قبلہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر اماری کا پردہ جو ہے اس سے پردہ کعبہ مراد دی گئی، یعنی ایک اماری کی طرح ہے جو خدا سے منسوب کر دی گئی ہے، اس لیے ہمارا مقصد نگاہ نیاز ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ اب یہ مضمون بہت خوبصورتی سے غالب نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، جیسے کہا تھا کہ دل پھر توافق ہوئے ملامت کو جائے ہے، وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ یا ایک اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ پھر کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، کچاکش آئے ہستی سے کرے کیا سعی آزادی، ہوئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی۔ مطلب یہ کہ زندگی کی کشاکش اور کھینچ تان سے آزادی کرنے کو، اس سے فراغ پانے کی کوشش بارآور نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ لہر کو لے لیجئے، جیسے ہی اسے رواں ہونے کا بہنے کا موقع ملا، وہی اس کے لیے ایک زنجیر بن گیا، یعنی اس نے زندگی کی کشمکش سے نکل جانے کے لیے تگ و دو کی، جیسے لہر دریا میں یا سمندر میں ہاتھ پیر مارتی ہے کہ گویا باہر نکل جائے گی اس کی حد سے، لیکن آپ دیکھیں تو ان کی شکل زنجیر کی طرح ملتی جلتی نظر آئے گی، ایک زنجیر کی طرح روا رہتی ہیں، اور وہی زنجیر وہی روانی یعنی ان کے لیے ان کے پیر کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، کروں بیداد ذوق پرفشانی عرض کیا قدرت، کہ طاقت اڑ گئی اڑنے سے پہلے میرے شہپر کی۔ پرفشانی یعنی پر پھڑپڑانا، بعض اوقات پروں کا گر جانا۔ غالب کے تو اس مضمون کے کئی اشعار ہیں، لیکن آسان الفاظ میں ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل ذوق سفر بھی نہیں جاتا، فراز مجھ میں جو جستجو ہے، پر پھڑپڑانے کا شوق ہے، پرواز کا شوق ہے، اس شوق سے جو میری ذات پر ستم ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی طاقت یا قدرت مجھ میں نہیں ہے۔
کیونکہ یہاں تو دل میں اڑنے کا بے حساب ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، اور یہاں میں ایک معمولی سی جسٹ پر بھی قادر نہیں ہوں، اور یہی بے بسی مجھ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی کسی شے کا ذوق و شوق اگر کسی کو ہو مگر طاقت و استطاعت ساتھ نہ دے تو اس صاحب ذوق کی تکلیف و مصیبت محتاج بیان نہیں رہتی ہے۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ سبک یعنی ہلکا، بے وقت۔ بے اعتدالیوں، غالب نے بتایا ہے کہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا انسان کو سبک کر دیتا ہے۔ تو بے اعتدالی کے مقابلے میں انہوں نے یہاں زیادہ، یعنی بے اعتدالی کی جگہ زیادہ ہوتے گئے، اس کی وجہ سے ہماری وقت کم ہوتی گئی، یعنی جتنے زیادہ ہوئے اتنی ہماری سبک ہو گئے، تو زیادہ ہونے کے باوجود کم ہو گئے۔ تو اب یہ جو شعر ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو ہر ایک کو سمجھا دینا چاہیے، اپنا حرز جا بنا لینا چاہیے اس کو۔ بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ آگے ایک بہت خوبصورت شعر ہے، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے۔ کہتے ہیں کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اہل ہوس کی فتح ہے ترک نبرد عشق، جو پاؤں اٹھ گئے وہی ان کے علم ہوئے۔ چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ اس پہ فیض کا ایک شعر یاد آیا کہ غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ وہی غالب ہے، یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ گدائی میں بھی فقیر بن کے بھی دل لگی کی، عشق کی زندگی کو جذب و کیف کے ساتھ بسر کرنے کی عادت ہم سے نہیں گئی۔ ہم سائل تو بن گئے لیکن پھر لوگوں کو پہچاننے لگے اور اہل کرم کے عاشق ہو گئے۔ اگلی غزل ہے، ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ یعنی اس قدر تاریکی میرے شب ظلمت کدے میں ہے کہ صبح کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ ایک شمع بھی جو گھر میں ہے وہ بھی بجھی ہوئی ہے، تو یعنی اس سے اگر کوئی روشنی پیدا ہوتی اور وہ روشنی کی دلیل ہوتی، صبح کا نشان ہوتی، تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو ایسا گھر جس میں ایسی شے کو دلیل سحر ٹھہرایا جائے، وہ خود بھی ایک سبب ہے تاریکی کا۔ تو اس میں آپ سوچ لیے کہ جس میں علامت صبح ہو، ظلمت ہو، وہ گھر کتنا تاریک ہوگا۔ آگے ایک شعر ہے کہ دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میں کدے بے خروش ہے۔ یعنی پہلے تو خوبصورتی یہ ہے کہ دیدار گویا شراب کی مانند ہے، حوصلہ ساقی کی مانند ہے، اور نگاہ مست رہتی ہے، اور یہ کہ تصور میں بھی محبوب کا دیدار میسر ہوتا ہے، اور بزم خیال جو ہے اس ایسا مہکدہ ہے کہ جس میں آواز شور نہیں ہے۔ یہاں تصور سے مراد مراقبہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ غالب کے عشقیہ اشعار کی خوبی ہے کہ اس میں اتنا پاکیزگی ہوتی ہے کہ آپ عشق حقیقی اور مجازی دونوں پر انہیں محمول کر سکتے ہیں، منطبق کر سکتے ہیں۔ اس میں عامیانہ پن، سوقیانہ پن یا کوئی سفلی قسم کے خیالات نہیں ہوتے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناو نوش ہے، دیکھو مجھے
جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ یہ اشعار اور اس کے بعد بھی کچھ اشعار ہیں، یہ سب ناصحانہ تو نہیں، غالب ناصح نہیں تھے لیکن مشورہ ضرور دیتے تھے، ذہین آدمی تھے۔ تو اس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ کر مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ تو یہ جو غالب کی ایڈوائزری ہے یا مشورہ ہے، یہ اس کا آخری شعر ہے کہ زندگی کی محفل ہو، رات کی ہو، اس میں جو جلتی ہے شمع، آخر میں وہ رہ جاتی ہے اور صرف وہ بھی خاموش ہوتی ہے۔ تو یعنی مجلس درہم برہم ہو جاتی ہے، اس کی بساط الٹ جاتی ہے، اور جو شمع رات بھر جلتی رہتی ہے وہ بھی گل ہو جاتی ہے، اور رات کی ہنگامہ آرائی سے گویا محرومی کا ایک داغ بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ کہتے ہیں کہ جو قلم جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ سرکنڈے کے بنے ہوئے، جس سے لکھا جاتا تھا، یا کلک جسے کہتے تھے، ان سے جو آواز پیدا ہوتی تھی نا کاغذ پہ لکھتے وقت، وہ سریر خامہ ہے۔ اور نوائے سروش یعنی فرشتے کی صدا، سروش فرشتے کو کہتے ہیں۔ تو غالب وہی کہتے ہیں کہ تیرے خیال میں جو غیب سے مضامین آتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ تمام مطالب و معانی و مفاہیم غیب سے تجھ پر القاء ہوتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ تیرا قلم کسی فرشتے کی صدا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، غالب کا کلام اگر الہامی نہیں ہے تو بہت نزدیک اس سے کوئی چیز ہے۔ اور ایک جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد اخبار ہوتا، غالب کے بارے میں یہ بات صحیح ہے، اور اسی نقطے پہ ہم آج اپنے کلام کو روکتے ہیں۔ اگلی دفعہ غالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔